Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. हम लोग एक नई सीरीज़ का यहाँ से आगाज़ करेंगे जिसमें हम लोग जनरली इकोनॉमी जो है आपके पास वो किस तरीके से चल रही है पाकिस्तान की, ठीक है जी। हम लोग जनरली देखेंगे कि जी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान जो है आपकी वो क्या है, ठीक है। ये सीरीज़ है हमारे पास। अब उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारे पास मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। और मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स को अगर देखा जाए तो देखिए, मिलीनियम का बेसिक मतलब क्या होता है। हम लोग क्या देते हैं, जैसे होता है 100 साल के अरसे को हम लोग क्या कहते हैं, 100 साल का जो अरसा होता है जिसको हम लोग उर्दू में सदी कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास उसको इंग्लिश में सेंचुरी कहते हैं, ठीक है जी। जो 1000 साल का जो वक्त होता है उसको हम लोग मिलीनियम कहते हैं, मिलीनियम कहते हैं। अब ये जो 1000 साल का वक्त है, यह आपके पास सन 1000 से लेकर 1999 तक था, और उसके बाद फिर सन 2000 से लेकर 2999 तक जो है ये आपके पास चलेगा। अब बेसिकली क्या है कि जी जब आपके पास नया मिलीनियम शुरू हुआ 2000 में, द ईयर ऑफ 2000 में, तो उसमें क्या था कि जी दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक थे वो 189 यूएन मेंबर स्टेट्स जो थी वो यूएन में, ठीक है जी, यूएन का जो हेडक्वार्टर है इन न्यूयॉर्क, वहाँ पे वो उन लोगों वो जो है इस चीज़ के ऊपर उन लोगों ने एग्री किया कि बाय द ईयर ऑफ 2015 वो कुछ गोल्स जो हैं उनके ऊपर वो काम करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में 149 इंटरनेशनल लीडर्स जो है ना वो मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पे इसको अटेंड किया और उन्होंने ये कमिटमेंट दी कि जी वो combating diseases, hunger, poverty, literacy, discrimination against women and environmental degradation के ऊपर जो है वो कोई एक एजेंडा जो है सेट करेंगे। और फिर उस एजेंडा को उन्होंने क्या नाम दिया, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स का नाम दिया। वो गोल्स कितने थे, वो गोल्स बेसिकली 8 गोल्स थे हमारे पास, ठीक है जी। उन 8 गोल्स में हमारे पास उन्होंने फिर पहले उन्होंने 8 गोल्स रखे। उन 8 गोल्स के अंदर उन्होंने तकरीबन कोई 18 टारगेट्स रखे हर एक के, और फिर उसमें उन्होंने हर एक के जो है 48 इंडिकेटर्स रखे। जब पाकिस्तान की बारी आई तो पाकिस्तान ने उस अपने लिए क्या किया, 37 इंडिकेटर्स का कहा कि हम लोग अपनी परफॉर्मेंस इन 37 इंडिकेटर्स के ऊपर जो है वो शो करेंगे। अब क्या है हमारे पास कि जी जो वो 8 इंडिकेटर्स हैं या वो जो 8 हमारे पास गोल्स हैं, वो उनमें से सबसे पहला जो है वो है हमारे पास टू एलिमिनेट द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, टू अचीव ग्लोबल प्राइमरी एजुकेशन, to empower women and promote gender equality, to reduce the child mortality, to promote maternal health, to fight malaria, HIV, AIDS and other diseases, to promote environmental stability and to develop the universal partnership for डेवलपमेंट। ये 8 गोल्स थे कि जिनमें उन्होंने फिर उसको उन्होंने मुख्तलिफ टारगेट्स और इंडिकेटर्स में जो है क्या किया था, उनको डिवाइड किया था कि जी हर एक गोल के तकरीबन हमारे पास कोई 18 टारगेट्स बनते थे, और उन 18 टारगेट्स को फिर वो लोग तकरीबन 48 इंडिकेटर्स उन्हें रखे हुए थे कि जिसके ऊपर वो किसी भी कंट्री की परफॉर्मेंस चेक करते थे। सो वहाँ पर मौजूद जितनी भी कंट्रीज थी कि हम लोग आपको 2015 तक जो है इसके ऊपर एक रिपोर्ट देंगे, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली क्या था, ये आपके पास मिलीनियल डेवलपमेंट गोल्स थे आपके पास। अब उसका नतीजा क्या निकला। अब ये तो हो गई हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पर बात हो गई कि जी लोग बैठे उन्होंने जाके और अपने गोल्स सेट किए। पाकिस्तान में उस वक्त क्या चल रहा था, तो पाकिस्तान में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस वक्त डिक्टेटरशिप चल रही थी ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ।
اور ان کو اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا تھا وہ کس چیز کا آ رہا تھا، وہ ان کو مسئلہ آ رہا تھا ڈیٹ کا، ٹھیک ہے جی، ڈیٹ کا ان کو مسئلہ آ رہا تھا بہت زیادہ، آپ کا جو ڈیٹ تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا، اکمولیٹ ہوتا جا رہا تھا. تو مشرف صاحب اس چیز کے اوپر پریشان تھے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جی پھر وار آن ٹیرر ہو گئی، یا جس کو ہم لوگ افغانستان وار بھی جانتے ہیں. افغانستان وار ہوئی جو کہ امریکہ نے کیا کی تھی، انیشیٹ کی تھی. امریکہ نے جب یہ وار انیشیٹ کی تھی تو پاکستان چونکہ امریکہ کا ایلائی تھا، اور امریکہ جو ہے وہ P5 میں سے سب سے اسٹرانگ ممبر ہے آف دا یونائٹڈ نیشن. تو کیا ہوا کہ اس نے اپنی مناپلی سے جو پاکستان کو ڈفرینٹ قسم کے قرضہ جات ملے ہوئے تھے IMF سے اور باقی جو ورلڈ بینک ہو گیا اور دوسرے جو ان سے ملے ہوئے تھے قرضہ جات، وہ انہوں نے کیا کیا، ان کو وہ ریسکیجول کیا، ٹھیک ہے جی، وہ ان کو ریسکیجول کر دیا گیا ٹل 2007. اوکے ٹل 2007. اور پھر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب مشرف صاحب گئے، ٹھیک ہے جی، جب وہ گئے حکومت سے، تو اس وقت جب PPP کی حکومت آئی 2008 میں، تو اس وقت آپ کے پاس ایک ڈیٹ اکمولیٹ ہوتے ہوتے اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ بالکل ایک پینک کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو چکی تھی ملک میں. خیر اب یہ ایک اور بات ہوگی. اب کیا تھا کہ مشرف صاحب کا جب ٹائم تھا تو فرام 2000 to 2006 ڈیو ٹو افغانستان وار، آپ کا ایک تو یہ تھا کہ جی آپ کو ایڈ مل رہی تھی بہت زیادہ، بیکاز افغانی لوگ جو ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، وہ یہاں پر مائیگریٹ کر کے آئے تھے پاکستان میں. سو اس کے اوپر بھی پاکستان کو ایڈ مل رہی تھی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ظاہر ہے مائیگریشن پاکستان میں ہو رہی تھی، امیجیٹ نیبر جو ہے وہ پاکستان تھا، تو مائیگریشن ساری پاکستان میں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ایک تو ایڈ مل رہی تھی. دوسرا یہ تھا کہ چونکہ ہم لوگ امریکہ کے بلاک میں تھے، تو کیا تھا، ہمارا جو ڈیٹ تھا وہ ریسکیجول بھی ہو چکا تھا، جیسے کہ ہم لوگوں نے بات کی ہے. سو وہ جو ریسکیجولنگ آف ڈیٹ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کیا تھا کہ جی تھوڑا بہت گزارا چل رہا تھا. تو یہ ہوا کہ جی ہمارے جو معاملات جو تھے نا وہ آن ٹریک تھے، ٹھیک ہے جی، ایز اگر ہم لوگ اس کو MDGs کے ایمبٹ میں دیکھیں تو ہمارے جو معاملات تھے وہ آن ٹریک تھے. کیونکہ جب آپ کو ڈیٹ کا ایشو بھی نہیں ہے اور آپ کو ایڈ بھی باہر سے ٹھیک ٹھاک مل رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ اپنی ڈیولپمنٹ پر لگائیں گے، اور وہ ڈیولپمنٹ پر جو لگا تھا وہ مشرف کے دور میں جو ہے وہ لگا تھا وہ سب کچھ. جس کا مطلب یہ تھا کہ جی آپ کا جو بجٹ ہے وہ کیا ہے، آپ کے پاس اویلیبل ہے ٹو اسپینڈ آن سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ. مطلب یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں، آپ سوشل سیکٹرز کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں، آپ ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا اس کے اوپر. اب 2006 گزرا، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد مسائل آنا شروع ہوئے. 2008 کا گلوبل اکنامک کرائسس جو تھا وہ آیا آپ کے پاس، اکنامک کرائسس آیا آپ کے پاس. اچھا اس پہ پھر کچھ 4-5 چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ جی 2005 تھا آئی تھنک، ہاں 2005 میں آپ کے پاس ایک تو ارتھ کویک آیا، 2005 کا اینڈ تھا شاید، جب آپ کے پاس ارتھ کویک آیا آپ کے پاس. پھر اس کے بعد آپ کے پاس 2008 میں آپ کے پاس گلوبل اکنامک کرائسس ہے، جس کو ہم لوگ گلوبل میلٹ ڈاؤن کہتے ہیں، جس میں آپ کے پاس آئل اور جس کے بعد آئل اور فوڈ پرائسز جو ہیں وہ یکدم وہ بہت زیادہ ہو چکے تھے. پاکستان کے اندر آپ کے پاس ایز یوزول ہمارے پاس سیریس پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ ریسرفسڈ ہوئے، ٹھیک ہے جی، ڈیٹ کا مسئلہ جو ہے وہ دوبارہ سے اٹھنے لگا. تو پھر کیا، اچھا ہمیں جو ڈفرینٹ قسم کی ایڈز مل رہی تھیں ان کا آنا جو ہے امریکہ کی وجہ سے، اور باقی ممالک جو تھے آپ کے ویسٹرن ممالک جو تھے جو کہ امریکن بلاک میں تھے، ان کی طرف سے ایڈ آنا جو ہے وہ بھی بند ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو کیری لوگر بل دے رہے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے جی، اور اس کے تھرو جو ہے آپ کو ڈفرینٹ ایڈز ملیں گی. وہ بھی انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، ادھر سے بھی کوئی چیز نہ ملتی رہی ہمیں. ٹھیک اسی طریقے سے پھر ہم لوگ دیکھیں تو 2010 میں ہمارے پاس فلڈز آ گئے تھے، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. 2010 کے فلڈز کے بعد پھر ظاہر ہے جب ممالک آگے بڑھ رہا ہوں، پاکستان میں جب
زرداری صاحب کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی، ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد آپ نے ہمارے پاس تھا کہ جی اپنا کیا نام ہے ان کا، نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ آ چکی تھی. نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں پھر وار آن ٹیرر جو ہے وہ شروع ہوئی، ٹھیک ہے جی. آپریشن ضرب عضب ہمیں دیکھنے کو ملا، ضرب عضب وہ ٹھیک. اسی طریقے سے آپ کی 2007 سے 2000 آئی تھنک 12 تک آپ کا جو جی ڈی پی گروتھ تھا، ٹھیک ہے جی، جی ڈی پی گروتھ تھا آپ کا، وہ بہت زیادہ سٹیگننٹ تھا، یا ہم لوگ کہہ دیں اسے کہ بہت زیادہ سلو یا لو جی ڈی پی گروتھ تھی ہماری. ٹھیک اسی طریقے سے پاکستان میں انرجی کرائسس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوئے، ٹھیک ہے. 2006 کے بعد سے ہی آپ کے انرجی کرائسس کا بہت زیادہ ایشو ہوا، اور مطلب اس قسم کے مسائل تھے جو کہ گورنمنٹ کے پاس، ایک پاکستانی گورنمنٹ کے پاس ایک ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بات تھی بتانے کو کہ دیز آر دا ریزنز کہ ہم لوگ ایم ڈی جیز پر ویسے پرفارم نہیں کر سکے جیسے ہم لوگ 2006 تک پرفارم کرتے رہے ہیں. 2010 میں پاکستان نے ایم ڈی جیز پر اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی، اپنا جو ان کی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس رپورٹ جو تھی وہ انہوں نے پیش کی کہ جی ہم لوگ کیا پرفارم کر سکے ہیں، کیا اچیو کر سکے ہیں، کیا نہیں کر سکے. وہ 2010 میں جو ہے انہوں نے وہاں پہ پیش کی کہ اس میں ہم لوگوں نے کیا کیا ترا مارا ہے اس میں. اینڈ دس واز دا اونلی رپورٹ جو کہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کی جو ہے آپ کے پاس آئی تھی پاکستان کی طرف سے، بیکاز پوسٹ 2010 پاکستان کے حالات اتنے برے ہو چکے تھے کہ آپ کے پاس بتانے کو کچھ تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے. سو یہ جو ہے ایک رپورٹ آئی تھی 2010 میں، اور جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے فلاں فلاں چیز اچیو کی ہے، تو اس کو ہم لوگ ذرا دیکھ لیتے ہیں. سو اگر آپ لوگ دیکھیں اپنا سب سے پہلا گول، تو پاکستان نے کہا تھا کہ پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے، اکنامک گروتھ جو ہے وہ ڈکلائننگ ہے، اوکے، وہ ڈکلائننگ ہے، یہ اس کا پہلا پوائنٹ تھا. اس کے بعد آپ کی جو انفلیشن ہے وہ آپ کی رائز کر رہی ہے. جب انفلیشن آپ کی رائز کر رہی ہے تو آپ کو جب آپ کے پاس انفلیشن جو ہے وہ رائز ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا تھا کہ جی آئی ایم ایف کے پاس گیا پاکستان، تو آئی ایم ایف نے پاکستان کو کہا کہ آپ کی جتنی بھی سبسڈیز ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو آپ کو ریموو کرنا پڑے گا ٹو مینٹین یور بیلنس آف پیمنٹ، اوکے. سو کیا تھا کہ جی سبسڈیز کو ریموو کیا گیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مور پیپل جو ہے وہ have fallen into poverty. ٹھیک، اچھا. اس کے جو 3 انڈیکیٹرز تھے اس کے بارے میں پاکستان نے کہا کہ not a single has been achieved. تو مطلب یہ ہے کہ جی ادھر ہماری پرفارمنس نہیں ہوئی، کوئی مزہ نہیں آیا اس پہ. دوسرا جو گول تھا وہ تھا اچیونگ دا یونیورسل پرائمری ایجوکیشن، اس کے اوپر تھا. سو اس کے اوپر آپ لوگوں کو 3 انڈیکیٹرز دیے جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلا تھا کہ جی آپ کا جو نیٹ پرائمری انرولمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں نے بڑھانا ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو ہے کہ جی آپ کا سروائیول ریٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے بڑھانا ہے فرام گریڈ 1 to 5، 5ویں کلاس سے پہلے کوئی بچہ اسکول چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے. تیسرا جو انہوں نے انڈیکیٹر دیا تھا کہ جی ٹو انکریز دا لٹریسی ریٹ، لٹریسی ریٹ کو آپ لوگوں نے بڑھانا ہے. یہ آپ کے پاس بیسیکلی 3 گولز تھے آپ کے پاس. سو یہ جو 3 تھے آپ کے پاس، جس میں آپ کو نیٹ پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ انرولمنٹ جو ہے وہ آپ کو کرنی تھی، اسی طریقے سے سروائیول ریٹ جو ہے آپ کو وہ بڑھانا تھا، اس طریقے سے لٹریسی ریٹ آپ کو 100% کرنی تھی. تو اس میں کیا ہوا آپ کے پاس کہ نیٹ پرائمری انرولمنٹ جو تھی اٹ واز بلو 60%. سیکنڈلی
جو آپ لوگوں کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے سروائیول ریٹ بڑھانا ہے، تو وہ آپ کا یہ تھا کہ جی آدھے سے زیادہ بچے جو تھے وہ آپ کی پرائمری ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہی اسکول چھوڑ کر جا چکے تھے. اسی طریقے سے جو لٹریسی ریٹ تھا وہ جہاں پہ اس کو 100% اچیو کرنا تھا وہ آپ کے پاس 57% اچیو ہوا. اور اس لٹریسی ریٹ میں آپ کے پاس آپ کی گورنمنٹ کی یہ پرفارمنس تھی کہ آپ کی گورنمنٹ رورل ایریاز میں جو ہے نہ تو انہوں نے کوئی کوشش کی، ٹھیک ہے جی، نہ ان کا کوئی فوکس تھا وہاں پر، اور نہ ہی وہ کچھ وہاں پہ اچیو کر سکی. تیسرا جو آپ کا گول تھا وہ تھا آپ کے پاس پروموشن آف جینڈر ایکوالٹی اینڈ ویمن امپاورمنٹ. یہ تو ویسے بھی ماشاءاللہ سے پاکستان میں مشہور ہے. تو وہ تھا. اب اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جینڈر پیرٹی انڈیکس، یا جس کو GPI بھی کہا جاتا ہے. یاد رکھیں یہ چیزیں ہم لوگ جب ڈیولپمنٹ کریں گے، ڈیولپمنٹ کا ٹاپک کریں گے پیپر 2 کا، تو اس میں بھی یہ چیزیں بڑی ڈیٹیل سے آئیں گی. تو GPI جو ہے بیسکلی اٹ شوز دا ایکوالٹی بٹوین آپ کی جو میل اینڈ فیمیل پاپولیشن ہے اس کے درمیان پیریٹی کو جو ہے یہ شو کرتا ہے. ان ویجز ہے وہ آپ کا بہت کم تھا، ٹھیک ہے جی، جو ایگریکلچر سیکٹر کے علاوہ تھا آپ کے پاس، ٹھیک ہے جی، نان ایگریکلچر سیکٹر اگر آپ لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نان ایگریکلچر سیکٹر میں، ٹھیک ہے، وہ اس میں بھی بہت زیادہ سلو پروگریس ہے آپ کی، بیکاز آپ کی ویمن کو ویجز ایز کمپیئر ٹو مین بہت کم مل رہی ہیں. آپ کو ایک ایریا میں جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی پروگریس نظر آتی ہے، اور وہ پروگریس ہے کہ جب آپ ویمن کی پارلیمنٹ میں جو ریپریزنٹیشن ہے آن ریزروڈ سیٹس اس کو آپ بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس 2010 میں 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتی ہے. ریڈیوس چائلڈ مورٹیلٹی اس کا گول 4 تھا، جس میں آپ کو کہا گیا تھا کہ جی انڈر 5 ایئر اولڈ بچوں کی مورٹیلٹی ریٹ جو ہے اس کو آپ لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے، اور آپ کا جو انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ اس کے اوپر بھی کوئی خاطر خواہ جو ہے اپنی پرفارمنس نہیں دے سکے. اچھا ٹھیک، اسی طریقے سے آپ کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنا امیونائزیشن جو ہے، اپنے میسز کی امیونائزیشن جو ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے، جس کے بارے میں یہ جواب دیا گیا کہ اٹ از highly unlikely to be met by 2015. مطلب ہمارے ہاتھ اس موقع پر بھی کھڑے ہیں، کچھ نہیں کر سکیں گے. اس میں ایک اور چیز جو تھی آپ کی، جو کہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی پازیٹیولی اچیو ہوئی، تو وہ آپ کا لیڈی ہیلتھ ورکر کا پروگرام تھا. بیکاز امیونائزیشن کا جو پروگرام تھا کہ جی آپ نے اس کو ان کی امیونائزیشن کرنی ہے، ان کا امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو ان کو کیا کہتے ہیں اس کو ڈفرینٹ قسم کی ان کی ویکسینیشنز کرانی ہے، ٹھیک ہے جی. ویکسینیشنز کا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ تو ہمارے پاس ہائیلی ان لائکلی ٹو بی میٹ ٹل 2015 جو ہے یہ بالکل امپاسبل لگ رہا ہے ہمیں، تو اس کے بارے میں ہم سے بات نہ کی جائے. ہمارے یہاں پہ بھی ہاتھ کھڑے ہیں. جہاں تک بات ہوئی لیڈی ہیلتھ ورکر کی، تو لیڈی ہیلتھ ورکر کا یہ تھا کہ جی 2000s میں آپ کے پاس جو ٹوٹل ان کی کوریج تھی وہ 38% تھی، اینڈ بائی 2010 ان کی کوریج جو ہے آپ کے پاس وہ بڑھ چکی تھی بائی 83%. مطلب اس میں ایک بہت اچھا ریسپانس آیا تھا اس کا، یا گورنمنٹ کی طرف سے ایک اچھی پرفارمنس جو ہے دی گئی تھی اس کے اوپر. لیکن یہ تو تھی کہ جی ان کی جو اویلیبلٹی تھی، اویلیبلٹی آن ڈفرینٹ ہیلتھ اسٹیشنز، جو اسٹیٹ اونڈ ہیلتھ اسٹیشنز تھے آپ کے، اس کے اوپر جو ایشوز آ رہے تھے آپ کے پاس وہ تھا کہ ان کی سکلز میں ایشو آ رہے تھے، اور کوالٹی میں ایشو جو ہے آپ کے پاس آ رہے تھے. تو بہت سے اس میں جو پرانی دائیاں تھیں، ٹھیک ہے جی، جو پرانی دائیاں تھیں ان سے بھی گئے گزرے ان کے حالات ہوتے تھے، اور جو ان کی سکلز ہوتی تھیں پرانی دائیوں کی اس سے کئی گنا اچھی سکلز رہی تھیں. جبکہ جو انہوں نے لیڈی ہیلتھ ورکرز یہاں پہ انہوں نے جو اپوائنٹ کی تھیں وہ جو ہے بالکل ہی انسکلڈ تھیں یہاں پہ.
اسی طریقے سے آپ کے پاس امپرووڈ میٹرنل ہیلتھ، یہ جو آپ کا انہوں نے 5واں گول تھا جو کہ اچیو کرنا تھا، تو اس میں جو ہے آپ کا جو میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ جو آپ کا تھا وہ آپ کا کیا ہوا، وہ واقعی آپ کا ڈکلائن ہوا، یعنی کہ دوران زچگی جو اکثر اوقات خواتین کی وفات ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے جی، اس میں کمی آئی۔ لیکن اس کے برعکس آپ کے پاس جو بری چیز ہوئی وہ کیا تھا کہ جی آپ کا جو شیئر آف ڈیلیوریز بائی اسکلڈ پرسن جو تھے آپ کے پاس، ٹھیک ہے جی، اس میں آپ کے پاس ڈیکلائن آ گیا۔ ایک تو آپ کے پاس میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ میں ڈیکلائن آیا، جس کا مطلب ہے کہ ایک پازیٹیو چیز تھی، لیکن دوسری طرف سے جو اسکلڈ پرسن کی وجہ سے، مطلب اسکلڈ پرسن نے جن لوگوں کی ڈیلیوریز کرائی تھیں اس کی ریٹ میں بھی آپ کے پاس کیا ہوا، ڈیکلائن ہوا۔ مطلب 2004 میں جو ٹوٹل آپ کے پاس اسکلڈ لوگوں کے پاس جو عورتیں جاتی تھیں اپنی ڈیلیوریز کرانے کے لیے، تو وہ آپ کے پاس 48% تھی، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ٹل 2010 وہ ریٹ ڈکلائن ہو کر 41% پر آ گیا۔ اب اس میں بیسکلی مسئلہ کیا آیا تھا، ایک تو یہ ہے کہ جی کوانٹٹی تو آپ لوگوں نے بڑھا دی تھی لیڈی ہیلتھ ورکرز کی، ٹھیک ہے جی، لیڈی ہیلتھ ورکرز کی آپ نے کوانٹٹی بڑھا دی تھی، لیکن وہ آپ کے پاس ان سکلڈ تھیں بیسکلی، ٹھیک ہے، تو سکلڈ والا مسئلہ تو وہاں پہ آ گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی جب آپ نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی آپ نے تعداد بڑھائی تھی تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی اب آپ کے پاس سکلڈ لوگ آ چکے ہیں تو ہمیں اپنے گاؤں سے، ہمیں اپنے دیہی علاقوں سے جو ہے ہمیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس یہاں پہ ہی وہ دیہاتوں میں اکثر کہتے ہیں باجیاں موجود ہیں، تو وہ باجی جو ہے ہماری ڈیلیوری کرا دے گی، لیکن باجی کو خود ہی کخ پتہ نہیں ہوتا تھا تو وہ کیا ڈیلیوری کراتی۔ اب یہاں پہ جو انسکلڈ لیبر کا ہونا ہے تو اس کی وجہ سے کیا تھا کہ جی آپ کا جو میٹرنل اینڈ انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ پر جو ہے اس کا ایک بہت بڑا اثر تھا، ان کی وجہ سے وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوئے تھے اینڈ پازیٹیولی امپیکٹ ہوئے تھے، مطلب یعنی کہ یہ جو ہے نا ان میں بڑھنے کا خطرہ تھا۔ ناؤ گول 6 جو کہ ہے کامبیٹ ایچ آئی وی ایڈز ملیریا اینڈ ادر ڈیزیزز جو ہے وہ، اسی طریقے سے آپ کے گول 7 جو کہ تھا انشور انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی، اینڈ گول 8 جو کہ ہے آپ کے پاس گلوبل پارٹنرشپ فار ڈیولپمنٹ۔ ان تینوں کے بارے میں آپ کو آپ کی رپورٹ میں کوئی خاطر خواہ ڈیٹیلز نہیں ملتی، ٹھیک ہے جی، یہ ڈیٹیلز نہ ملنے کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں جسٹ یہ بتایا گیا ہے کہ جی ایدر وی آر ورکنگ آن اٹ اور دے آر آن ٹریک اور ناٹ، یہ دو چیزیں اس کے اوپر بتائی گئی، تو ان کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے آپ کے پاس کامبیٹنگ ایچ آئی وی ایڈز ملیریا اینڈ ادر ڈیزیزز، تو اس میں جو سب سے پہلا ان کا انڈیکیٹر تھا وہ تھا کہ ایچ آئی وی پریولنس امنگ 15 to 24 ایئر اولڈ پریگننٹ ویمن، تو اس کے اوپر آپ کا جو ریزلٹ تھا وہ یہ تھا کہ یار وی آر آن ٹریک، اس میں آپ کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل ٹھیک جا رہی ہے۔ دوسرا آپ کا انڈیکیٹر تھا کہ ایچ آئی وی پریولنس امنگ ولنریبل گروپس، جس میں آپ کے پاس پورز آ جاتے ہیں، جس میں آپ کے پاس ریلیجیس مائنورٹیز آ جاتی ہیں، اور اس میں سب سے ایک بڑا سیکشن آپ کے پاس سیکشول ورکرز جو ہوتے ہیں ان کا تھا، تو اس کے اوپر بھی پاکستان نے رپورٹ کیا کہ وی آر آن ٹریک، ہم اس معاملے میں بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کے پاس ملیریل پریونشن میں وی ور لیگنگ، ٹھیک ہے، اور ٹیوبرکلوسس ٹی بی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس میں بھی ہم لوگ لیگ کر رہے تھے۔ جو اگلا ہے آپ کے پاس وہ ہے انشور انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی، اس میں کیا پوزیشن تھی ہماری، اس کو ذرا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس میں آپ کے پاس فارسٹ کورڈ ایریا جو تھا آپ کے پاس، اس میں پاکستان لیگ کر رہا تھا، لینڈ ایریا پروٹیکٹڈ فار دا کنزرویشن آف وائلڈ لائف، اس میں پاکستان آن ٹریک تھا
ٹھیک ہے. اس طریقے سے انرجی ایفیشنسی جو تھا اس میں بھی پاکستان لیگ کر رہا ہے بیکاز وی آر لیس ایفیشینٹ. یہ سلو ایفیشنسی ہے ہماری. لیس ایفیشینٹ زیادہ بہتر لفظ ہے. لیس ایفیشینٹ ہے, لیس انرجی ایفیشینٹ ہیں ہم لوگ. اس میں ہمارے پاس دوسرا جو تھا کہ نمبر آف وہیکلز یوزنگ سی این جیز, اس کے اوپر ہم لوگ بڑے ہی ٹریک پر تھے, جس کو دیکھو سی این جی کا ڈبہ لگا کے اور وہ کر کے. مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں یہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا جو کہ ہمیں بعد میں احساس ہوا کہ یہ ہم لوگوں نے کیا بلنڈر مارا. اسی طریقے سے آپ کے پاس ایئر کوالٹی آپ کی بہت زیادہ خراب تھی کیونکہ اس میں سلفر کی پریزنس بہت زیادہ تھی. پروپورشن آف دا پاپولیشن ہیونگ ایکسیس ٹو کلین واٹر لیگنگ, سیویئرلی لیگنگ. اسی طریقے سے آپ کے پاس پروپورشن آف پاپولیشن ہیونگ ایکسیس ٹو سینیٹیشن لیگ کر رہے تھے ہم لوگ یہاں پر بھی. اسی طریقے سے پروپورشن آف ریگولرائزڈ کچی آبادی جو ہے آپ کی, اس میں آپ کا یہ حال تھا کہ جی ہم وہاں پر بھی لیگ کر رہے تھے. آپ کا جو 8واں انڈیکیٹر ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ گلوبل پارٹنرشپ کریں فار ڈیولپمنٹ, تو اس میں پاکستان جسٹ کوشش کر رہا تھا بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جی ہم لوگوں کے اس وقت جو ہمارے حالات تھے, ہماری جو جتنی بھی ہماری خارجہ پالیسی تھی آپ کی, وہ بہت حد تک ڈکلائننگ فیز میں تھی. ٹھیک ہے جی, اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کے یہاں پہ انڈیا سے بھی تعلقات کوئی خاصے اچھے نہیں تھے. پھر 2011 میں آئی تھنک ہینا ربانی گھر جب آئی تھیں تو انہوں نے پھر جا کے اور اس کے اوپر ان کے ساتھ وہ کیے. پھر 2011 سے جو ہے وہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے, چائنا کے ساتھ لگے ہوئے تھے سی پیک کی نیگوشیشنز کے لیے. ٹھیک ہے, تو مطلب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے کچھ تو مسائل تھے لیکن وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے, تو ان کو انہوں نے نام دیا تھا کہ وی آر آن ٹریک. اوکے, ٹریک پر ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے جی. اچھا, اسی طریقے سے آپ کے پاس امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں ان دنوں وہ وگر گوں تھے, مزہ نہیں تھا ادھر. ٹھیک ہے جی. افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں تھے 2012 تک. ایران کے ساتھ بلکہ 2013 تک ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے تھے, پڑوسی ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات بہترین تھے. لیکن پھر 2013-15 تک بھی اچھے رہے, لیکن پھر آپ کے پاس جو ہے ان کے ساتھ کوئی خاصا ایسا کوئی سچ مزہ نہیں رہا آپ کے اس کا. تو یہ آپ کی ساری سچویشن تھی جو کہ آپ کی ایس ڈی جیز پر تھی, سوری ایم ڈی جیز پر تھی. اپنے اگلی لیکچر میں ہم لوگ انشاءاللہ ایس ڈی جیز کو شروع. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈے. ول سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.